अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरफान। आज 2 सितंबर है, दिन है सोमवार का, और मैं आपके लिए दुआ गो अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करे और आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। कुछ शुकूक व शुबहात थे जिनके बारे में बात करनी है, जो कि हिज़्बुल्लाह और ईरान के बीच में आपस में इनके कुछ मामलात चल रहे थे, लेकिन आज वो क्लियर हो गए हैं और मैं आपको इसकी तमाम डिटेल बताऊँगा। साथ ही आपको बताऊँगा कि इसराइल ने एक बहुत बड़ी गलती की है कल रात, जहाँ पर तेल अवीव के अंदर उसके साथ जो उसके अपने जो लोग हैं, उसके अपने मुजाहिरीन, वो नेतन्याहू के ख़िलाफ़ सड़कों पर निकले हुए हैं। तो वहीं पर इसराइल ने एक और पंगा लिया और वो पंगा लेकर अब बहुत ज़्यादा पछता रहा है, क्योंकि उसे इस लेवल के रिस्पांस की उम्मीद नहीं थी जितना रिस्पांस हिज़्बुल्लाह ने जवाब में दिया है। मामला कुछ इस तरह से हुआ कि इसराइल ने एक अटैक किया हिज़्बुल्लाह के ऊपर, लबनान के ऊपर। बेसिकली हिज़्बुल्लाह के ऊपर अटैक नहीं था, सिविलियन के ऊपर अटैक था, और इसका रिस्पांस हिज़्बुल्लाह ने इतना शदीद तरीके से दिया कि अभी तक उनको समझ नहीं आ रही कि मलबा संभाले या फौजियों की लाशें संभालें। हिज़्बुल्लाह ने रिकॉर्ड 5 घंटों के अंदर 10 से 12 बड़े ऑपरेशन किए हैं, 10 से 12 बड़े हमले किए हैं, शदीद तबाही मचाई है। एक एक हमले की तफसील, उसकी टाइम के साथ कि कितने बजे कहाँ पर हमला किया, किस हथियार के साथ हमला किया, ये सारी तफसील आपके सामने रखूँगा। वहीं पर आपको बताऊँ कि यमन के हौथियों ने 2 मज़ीद जहाज़ों को निशाना बना लिया है मीनवाइल, और इसमें से एक जहाज़ सऊदी अरब का भी बताया जा रहा है, और इसकी तफसील भी आपके साथ मैं शेयर करूँगा। वहीं पर आपको बताऊँगा कि नेतन्याहू और बेज़ालेल स्मोट्रिच, नेतन्याहू के बारे में तो ये कंफर्म इतला है कि उसने 2 से 3 ऐसी जगहें जहां पर उसे जाकर इफ्तिताह करना था, अपनी ही कौम से यानी इसराइली कौम से खिताब करना था, उसने वो तमाम के तमाम कैंसिल कर दिए हैं। और कैंसिल क्यों किए हैं? क्योंकि वो अवाम का सामना नहीं कर सकता। उसको पता है कि अवाम गालियों के साथ इस्तकबाल करेंगे, लिहाजा बेहतर है इसको सारे के सारा कैंसिल कर दो। बेज़ालील और नेतन्याहू इस वक्त शदीद खौफ में मुब्तला हैं, और ये दोनों भगौड़े इस वक्त अदालत में जा पहुंचे हैं उस हड़ताल से डरते हुए जो कि हिस्टाडुरूट, जो कि लेबर यूनियन है इसराइल की, उसने उसकी कॉल दी हुई है। और हर लम्हे के साथ इन हड़तालियों में, इन लोगों में इजाफा होता जा रहा है। तेल अवीव की सड़कों के ऊपर कम अज़ कम इस वक्त 4 से 5 लाख लोग मौजूद हैं। अगर पूरे इसराइल की बात की जाए, कम अज़ कम 1 मिलियन लोग इस वक्त सड़कों पर मौजूद हैं, और इसराइल का तख्त इस वक्त लरज़ रहा है। नेतन्याहू को अपनी पड़ी हुई है। नेतन्याहू आखिरी, जिसे कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा, वो बचाते हुए अपने आप को अदालत जा पहुंचा है। अदालत में उसने एक पिटीशन दायर की है और कहा है कि इस हड़ताल को गैर कानूनी करार दिया जाए, क्योंकि अदालतों के ऊपर भी नेतन्याहू का कब्ज़ा है। अदालतें जो हैं वो नेतन्याहू की बात को सुनती हैं, क्योंकि इसने अपनी मर्ज़ी की तैनातियाँ की हुई हैं। तो इस वक्त कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बेज़ालेल स्मोट्रिच और नेतन्याहू ये दोनों अदालत पहुंचे हुए हैं आखिरी सहारे के तौर पर। लेकिन अदालत से सुनवाई हो भी गई तो इस वक्त जो मुजाहिरीन का मूड है, जो उनका लग रहा है कि वो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे नेतन्याहू का इस्तीफ़ा लिए बगैर। बहुत ज़्यादा इन्होंने बड़ा शदीद इसमें प्रोपेगेंडा किया गया। इसराइल का जो फॉरेन मिनिस्टर है इसराइल कैट्स, उसने यहाँ तक कहा कि जो ममालिक फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम कर चुके हैं या करने का सोच रहे हैं, वो ज़रा ये देखें कि उसने हमारे 6 यरगमालियों के साथ क्या किया, वो ज़रा ये देखें। जबकि ख़बर ये है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर, सिर्फ 24 घंटों के अंदर 47 फ़लस्तीनी शहीद किए गए हैं। और अगर मैं बात करूं उस बदनामे ज़माना कैंप की, उस बदनामे ज़माना कंसंट्रेशन कैंप की, जहां पर इसराइल यरगमालियों को, यरगमाली ही मैं कहूँगा, कैदी नहीं कहूँगा, कैदी किसी जुर्म के ऊपर कैद किया जाता है। इसराइल ने उन फ़लस्तीनियों को जिनको अगवा करके उसने अपनी जेलों में रखा हुआ है, अक्टूबर से लेकर सिर्फ अक्टूबर से लेकर अब तक 36 यरगमाली शहीद हो चुके हैं, 36 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। और इनमें वो बंदा भी शामिल है जिसका रेप किया गया, जिसको सिर्फ इंसानी रेप नहीं किया गया, जिसको इलेक्ट्रिक आयरन रॉड के साथ रेप किया गया, जिसका वो बंदा भी इसमें शामिल है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे लोग इसमें शामिल हैं, 36। और इसमें आज भी खबर आई है, रेड क्रिसेंट ने एक फैमिली को बताया कि आपका जो घर में नसीर गालबन उसका नाम था, उसको इसराइली फ़ौज ने
صد تمیم جو اس کا کنسنٹریشن کیمپ ہے وہاں پر اس کو ہلاک کر دیا ہے۔ تو یہ تازہ ترین واقعات ہے۔ تو کہاں آپ 6 یرغمالی، وہ بھی وہ یرغمالی جن کو اسرائیل نے خود ہلاک کیا ہے، ان کے بارے میں اس وقت پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، ان کو کسی طور سے کمپیریزن بنتے ہی نہیں ہے۔ ساتھ آپ دیکھیں لائیڈ آسٹن جو کہ امریکہ کا سیکیورٹی چیف ہے، وہ افسوس کا اظہار کر رہے ہیں ان 6 یرغمالیوں کے اوپر۔ ٹرمپ نے الگ سے اظہار کیا ہے، جو بائیڈن نے الگ سے اظہار کیا ہے، یہ سارے کا سارا۔ اب یہاں پر دیکھیں انسانیت کی تذلیل دیکھیں کہ ایک طرف ہزاروں لاکھوں مر رہے ہیں، لاکھوں بچے اپاہج ہو چکے ہیں جن کے لمبز نہیں ہیں، جن کی ٹانگیں نہیں ہیں، جن کے ہاتھ نہیں ہیں، ان کے اوپر کسی نے ایک آنسو تک، جھوٹا آنسو تک نہیں بہایا۔ لیکن وہاں پر 6 یرغمالی جن کا تعلق اسرائیل کی فوج کے ساتھ تھا، جو ٹیررسٹ تھے، جو دہشت گرد تھے، انہوں نے ان کو ان کی ہلاکت پر، اور وہ بھی وہ ہلاکت جس کو اسرائیل نے خود ہلاک کیا ہے، ان کے اوپر ٹسوے بہانے والے یہ منافقانہ چہرے پوری دنیا میں لے کر پھر رہے ہیں۔ حزب اللہ کے حملوں کے اوپر آتے ہیں۔ حزب اللہ نے شدید غصے میں، شدید جسے کہتے ہیں غصے سے پاگل ہو جانا، تو شدید غصے سے پاگل ہوتے ہوئے 10 حملے کیے ہیں، 10 بڑے حملے کیے ہیں۔ پہلا حملہ 2:47 پر 2:47 PM رویس العالم سائٹ، ایک اس کی اسرائیل کی سائٹ ہے، وہاں پر حملہ کیا، جہاں پر اس کو ڈائریکٹ ہٹ کیا، وہاں پر جو ایکوپمنٹ ہے اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ اس کے علاوہ اسرائیلی آرمی پیٹرول جو کہ کفریوف چیک پوائنٹ پر موجود تھی، اس کو رمیش ٹاؤن پر حملہ کرنے کے، رمیش ٹاؤن لبنان کا علاقہ ہے جہاں پر حملہ کیا تھا اسرائیل کی فوج نے، رمیش ٹاؤن پر حملہ کرنے کے بدلے کے طور پر اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ مرج سائٹ پر جو آرمی ڈپلائمنٹ تھی وہاں پر حملہ کیا گیا 4:40 پر۔ اس کے علاوہ ہدب یارون کا علاقہ ہے، وہاں پر جاسوسی کے ساز و سامان پر ڈائریکٹ ہٹ کیا گیا 4:45 پر۔ اس کے علاوہ 5:15 پر سماکا سائٹ جو کہ کفر شبہ ہلز کے علاقے میں ہے، وہاں پر راکٹوں کے ساتھ حملہ کیا گیا اور ڈائریکٹ ہٹ کیا گیا اس بلڈنگ کو۔ اس کے علاوہ جبل العلام جہاں پر 5:30 پر آرٹلری شیلز کے ساتھ برسات کر دی گئی، وہاں پر بے تحاشا آرٹلری شیلز جو ہیں وہ برسائے گئے۔ اس کے علاوہ رمیا سائٹ پر بھی 5:35 پر آرٹلری شیلز جو ہیں وہ برسائے گئے۔ اس کے علاوہ منارہ سیٹلمنٹس، یا یہ بڑا واقعہ بڑا دلچسپ ہے، یہاں پر فوجی ایک عام سویلین بلڈنگ، کہ یہاں پر تو حزب اللہ ہٹ نہیں کرے گا، کیونکہ حزب اللہ نارملی جب تک اس کی سویلین آبادی کو ہٹ نہ کیا جائے وہ سویلین آبادی کو ہٹ نہیں کرتا۔ تو یہ فوجی انہوں نے سمجھا کہ یہ ہم کسی بھی بلڈنگ میں گھس جاتے ہیں، کسی عام بلڈنگ میں، اور وہاں پر ہم محفوظ ہوں گے، لیکن حزب اللہ کی سرویلنس اتنی تکڑی ہے، اتنی پاورفل ہے کہ اس نے دیکھا کہ یہ وہاں پر گھسے ہوئے ہیں، تو اس نے اس منارہ سیٹلمنٹ کے اندر اس بلڈنگ کو اڑا دیا، جس کے نتیجے میں یہ تمام کے تمام فوجی ہلاک ہو گئے۔ اس کے علاوہ شٹولہ سیٹلمنٹ کا آپ کو بتاؤں گا، شٹولہ سیٹلمنٹ بلڈنگ، ایک اور بلڈنگ کو تباہ کر دیا گیا جہاں پر فوجی موجود تھے، یہاں پر راکٹوں کے ساتھ حملہ کیا گیا۔ منارہ سیٹلمنٹ کی جو بلڈنگ ہے اس کو ڈرون حملے کے ساتھ اس کو ہٹ کیا گیا اور اس کو مکمل طور پر تباہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ مٹیاٹ بیرکس 8200 انٹیلیجنس بٹالین گلیلی ڈویژن یہاں پر تعینات تھی، اس مٹیاٹ بیرکس کو راکٹوں کے ساتھ نشانہ بنایا گیا اور کافی بڑا نقصان پہنچا یہاں پر بھی۔ اور حزب اللہ نے اپنی پوسٹوں میں اپنے جو آفیشیل جو بیانات ہیں انہوں نے کہا کہ بیت لف اور بیت یاہون پر حملے کا جواب بھی ہم نے دے دیا ہے اور بدلہ بھی لے لیا ہے۔ وہیں پر حماس کے مجاہدین جو ہیں وہ بھی اس وقت بہت ایکٹیو ہیں، گو کہ کل بھی جو ناردرن غزہ ہے وہاں پر بہت برے طریقے سے بمباری کی گئی ہے اور کافی ساری شہادتوں کی اطلاعات ہیں، لیکن حماس ابھی تک مکمل طور پر پاور میں ہے۔ حماس نے ایک جو اسکائی لارک جو کہ اسرائیل کا سوفسٹیکیٹڈ ڈرون ہے اس کو تباہ کر دیا ہے۔ یہ دوسرا ڈرون ہے اس مہینے کے، بلکہ گزشتہ مہینے 14 اگست کو بھی ایک اسکائی لارک تباہ کیا گیا تھا حماس کی طرف سے۔ اب جو اسرائیلی فوج ہے، یہاں بڑی باریک سی بات ہے، بڑی ٹیکٹیکل سی بات ہے، اس میں جو اسرائیلی فوج کا بیان آیا وہ کہا ہے کہ غلطی سے، تکنیکی غلطی سے یہ جو ڈرون ہے یہ تباہ ہوا ہے، جبکہ البیت سسٹم جو کہ ہتھیار بنانے والی کمپنی ہے اس کا موسٹ سوفسٹیکیٹڈ ڈرون ہے یہ والا اسکائی لارک جس کا نام ہے، اور یہ بہت لاکھوں ڈالر قیمتی ہے یہ ڈرون۔ یہ کوئی عام معمولی ڈرون نہیں ہے بلکہ یہ لاکھوں ڈالر قیمتی ڈرون ہے، اور اس کی تباہی کو تسلیم کیوں نہیں کر رہی اس وقت اسرائیل کی آرمی؟ اس لیے تسلیم نہیں کر رہی کہ اگر تسلیم کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ بھی تسلیم کر رہی ہے ساتھ کہ جس حماس کو ختم کر کے ہم نے دعویٰ کیا تھا کہ حماس کے ہم نے کمر توڑ دی ہے، وہ حماس تو بھی بالکل ایکٹیو ہے، جو کہ ہمارے ڈرونز، جو کہ ہمارے اسکائی لارک کو تباہ کر رہی ہے۔
یمن کے ہوتھیوں نے کارروائیاں کرتے ہوئے 2 مزید جہاز جو ہیں ان کو رگڑا لگا دیا ہے۔ یمن کے ہوتھیوں نے ایک سعودی عرب کا جہاز بھی تباہ کر دیا ہے، جس کے بارے میں ابھی تک یہ نہیں بتایا جا رہا کہ یہ اس پر حملہ کس نے کیا، لیکن ریڈ سی کا علاقہ ہو، یمن کے ہوتی ہوں وہاں پر، کوئی اور تو وہاں پر آ کر حملہ کرنے سے رہا، لہٰذا یمن کے ہوتی ہی ہیں اس حملے کے پیچھے۔ ایک اور جہاز جس کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ یہ رشین لنکڈ جہاز ہے، رشیا نے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ یہ رشیا کے یہ جہاز 70 ناٹیکل مائلز اوے تھا گلف آف عدن سے، تو وہاں پر اس کو تباہ کیا گیا ہے حملہ کر کے۔ وہاں پر اس کے اوپر 2 جو راکٹس ہیں ان کے ساتھ حملہ کیا گیا ہے۔ اب رشیا کا ذکر ہوا ہے تو رشیا کے حوالے سے 1-2 خبریں ہیں جو کہ بڑی ضروری ہیں۔ رشیا کے اوپر، ماسکو کے اوپر پہلی دفعہ یوکرائن نے 158 ڈرونز بھیجے ہیں۔ 158 ڈرونز وہ ہیں جو تباہ کیے گئے ہیں، جو کہ رشین ایئر ڈیفنس سسٹم نے گرائے ہیں۔ اس کے علاوہ بے تحاشا ڈرونز جو ہیں وہ وہاں پر ان کے ساتھ اٹیک کیا گیا، لیکن رشیا نے جواب میں ایک بہت بڑا حملہ کیا ہے یوکرائن کے اوپر، اور اس وقت یوکرائن کا 80% جو پاور پلانٹس ہیں وہ مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں، اور یوکرائن نے بے تحاشا رقم مانگی ہے نیٹو سے اور یورپی یونین سے کہ ہمیں یہ رقم دیجئے، اور اس کے ساتھ ہم نے دوبارہ سے پاور پلانٹ جو ہیں ان کو ہم نے مینٹین کرنا ہے۔ اب پاور پلانٹ 1 یا 2 دن کے اندر مینٹین نہیں ہوں گے، اس کو سالوں لگتے ہیں پاور پلانٹس کو مینٹین کرنے میں، ان کو بنانے میں، لیکن یوکرائن زیلنسکی کی قیادت میں اس وقت تباہی کے راستے پر گامزن ہے۔ وہیں پر آپ کو بتاؤں گا کہ رشیا کی اکانومی جنگ کے باوجود، میں اس کو کمپیئر کروں گا G7 کنٹریز سے۔ G7 کنٹریز وہ ہیں جہاں پر کوئی جنگ نہیں ہو رہی، وہاں پر بڑے آئیڈیل قسم کے حالات سمجھے جاتے ہیں، تو رشیا کی اکانومی جنگ کے باوجود کہاں پر جا رہی ہے، اور ان G7 کنٹریز کی اکانومی جو ہے وہ بھی، یہ بائی دا وے ایک ذکر آ گیا ہے تو میں آپ کے سامنے اس کا آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس میں جو رشیا نے کہا ہے کہ میرا جو اس کے لیے جو ٹارگٹ ہے 2024 کے لیے وہ ہے 3.9% گروتھ، اکانومی میں 3.9% گروتھ، وہ بھی ایک ہیوج اکانومی جو کہ آلریڈی اتنی فلورسڈ ہے اس کے ساتھ۔ اور G7 کنٹریز کی اگر بات کی جائے تو G7 کنٹریز میں جو ڈفرینٹ کنٹریز ہیں ان کا میں آپ کے ساتھ کمپیریزن کر لیتا ہوں، بتا دیتا ہوں آپ کو۔ ان میں جو سب سے پہلے میں بات کروں گا، رشیا کی 3.8% چل رہی ہے اس وقت، جرمنی کی 0.3% ہے، اٹلی کی 0.8% ہے، جاپان کی 0.8% ہے، فرانس کی 1% ہے، کینیڈا کی 1% ہے، برطانیہ کی 1% ہے، اور سب سے زیادہ امریکہ بہادر کی ہے 2.1%۔ تو رشیا ہر معاملے میں پورے امریکہ ان G7 کنٹریز کو، ان یورپین کنٹریز کو مکمل طور پر آؤٹ کلاس کر رہا ہے۔ دوستو یہ تھی اس وقت تک کی اہم ترین، تازہ ترین اپڈیٹ، اسرائیل پیلسٹائن جنگ، رشیا یوکرائن وار اور دنیا بھر کے تازہ ترین واقعات پر مشتمل یہ ویلاگ۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار کیجیے گا، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ گروپس میں ہر جگہ پر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اور وہیں پر آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کو اس طرح کی اپڈیٹڈ، لیٹسٹ اور اتھینٹک انفارمیشن بر وقت ملتی رہے۔ خدا حافظ۔